बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी मईशत के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि हमारी मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था कि वी शेप्ड रिकवरी के बाद हमारी जो इकॉनमी है वो एक ग्रोथ फेज़ में जा चुकी है। तो क्या हम ग्रोथ से दोबारा स्टेबिलिटी की जानिब गामजन हैं या नहीं। और दूसरा ये कि सऊदी अरब से जो हमने कर्जा लिया है उसके बावजूद डॉलर बेकाबू होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। ऑल्दो कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल की वजह से ये जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स हैं, क्या इनका फ़ायदा हम उठा पा रहे हैं या नहीं। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात होगी। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। तो क्या मुस्तकबिल में इस महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। और जो स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इसके खदोखाल क्या होंगे। IMF के साथ हमारा मामला क्या है। इस पॉलिसी और IMF का आपस में क्या कनेक्शन है, इसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं, ये अवाम को और हमारी मईशत को किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, इस पर भी बात होगी। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं, इसके अलावा गर्दिशी कर्जे, इनको कैसे काबू में लाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद एज एन एनालिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर हसनैन, आप ये बताइएगा कि हमारी मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और ये जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है इसके मुतालिक भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगा कि पहले इतना ज़रूरी है कि हम इसको नेगेटिव कॉनोटेशन दे क्यों रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और उसके अंदर उसके खदोखाल को आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टेट बैंक, ये सेंट्रल बैंक, इसको सेंट्रल बैंक कह लीजिए। सेंट्रल बैंक की क्या क्या मामलात होने चाहिए, उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, उसको किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। क्या पिछली हुकूमतों में वैसे ही ऑपरेट हुआ। 22 दफ़ा आप IMF के पास जा चुके हैं और अब आप अचानक से IMF से वैसे नहीं निकल सकते। मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जो चीज़ आपने शुरू किया उसका इख्तिताम होना ज़रूरी होता है। अब इसमें अगर आप देखें कि जो मामलात अभी आए हैं कि स्टेट बैंक की तरफ से जो जारी करदा एलामिया, मैं इसको आराम से बताना चाहूंगा और दो तरीके से समझाना चाहूंगा। एक तो हमें याद रखना होगा कि US की तरफ से जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था और उसकी जो 2008 तक उसके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स रहे थे, उसके अलावा अगर आप देख लें कि 1933 से लेकर 1949 तक ये ग्रेट डिप्रेशन कैसे रहा। और उसके अंदर जब एक मईशत की जो हालात ये थे कि 1.1 ट्रिलियन का डॉलर की बड़ी इकोनॉमी जो थी वो 8.3 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गई, यानी इतना बड़ा सप्रेशन आया था। उस सप्रेशन से हमारे पास जो चीजें आई वो क्या आई, वो इन्फ्लेशन आई। आज पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप बिल्कुल कीजिए। उसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास 11% की इन्फ्लेशन आई है, लेकिन रिकॉर्डेड ये था और ये कहा यह गया था पिछले बजट में कि हम 7% तक ले आएंगे। लेकिन IMF आपके पास आ जाता है, FATF आपके पास आ जाता है, मामलात आपके पास आ जाते हैं। तो इतने सारे मामलात के अंदर इसको हम लफ्ज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीवेट करती है, यानी बढ़ती है, इसको बढ़ाया जाता है, तो ये डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम ये समझ ले कि कोई भी हुकूमत हो जाए, पिछली हुकूमतों से आप छोड़ दें, किसी फरिश्ते की हुकूमत को आप ले आए, आप इस जिस हालात के अंदर अभी हैं, आप इसके तरफ से अगर मुझे कोई भी चेंज आप करके दिखा देंगे मैं मान लूंगा। सेंट्रल बैंक जो है वो पहले उससे पैसे ले लिए जाते थे, 30 से 32 अरब रुपए वहां से उठाए गए और आपको जो है करंट अकाउंट में डाल दिया गया। करंट अकाउंट खसारे को फिक्टिशियसली किया गया। सरप्राइजिंगली आप ये देखें कि उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की जो है वो अमल दखल उनके अंदर होता था। मामलात के अंदर अलग से होते थे, बॉन्डिंग, यूरो बॉन्ड्स अलग से उठा लिए जाते थे, बॉन्ड्स अलग से कर लिए जाते थे। अब साहब यहाँ पर हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी नाजरीन, यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब, जो कि VC पाइड हैं। इसके अलावा IMF में और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में भी ये चुके हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक के साथ भी इनकी गहरी वाबस्तगी रह चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, हम मईशत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है, इसके खदोखाल के बारे में आप क्या कहेंगे। और क्या ये जो पॉलिसी है ये वज़ीर आज़म का जो विजन है उसके साथ इसकी हम आहंगी है। और ये भी बताइएगा IMF के कॉन्टेक्स्ट में कि हम जो कर्जा जात ले रहे हैं, ये कर्जा जात बहुत ज़्यादा हैवी शराइत के साथ आ रहे हैं, तो क्या ये हमारी मईशत के लिए दुरुस्त है। देखिए जी, पहली चीज समझ लें कि इस मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसी कभी बदली नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एक ही रही है शुरू दिन से कि हम कर्जों पे गुजारा करेंगे,
ہم ملک میں کوئی اکنامک پالیسی نہیں بنائیں گے، ہم صرف پروجیکٹس بنائیں گے، مہنگے سے مہنگا پروجیکٹ بنائیں گے، بغیر سوچے پروجیکٹ بنائیں گے. اور ہماری پالیسی یہ بھی رہی ہے کہ ہم انڈسٹری کو ماشاءاللہ سبسڈی دیتے رہیں گے، بغیر سوچے سمجھے کہ وہ انڈسٹری اس قابل ہے کہ سبسڈی لے کہ نہ لے. تو اس پالیسی کے تحت، اور چوتھی اس میں کڑی یہ تھی کہ جب پھنس جائیں گے IMF کے پاس بھاگیں گے، سعودی عربیہ کے پاس بھاگیں گے، چین کے پاس بھاگیں گے. یہ پالیسی 73 سال سے چل رہی ہے. تو 73 سال کے جو غلطیاں ہیں وہ 1 منٹ میں نہیں ختم ہوں گی اور نہ ختم ہو سکتی ہیں. بہت غلطیاں ہماری، بہت غلطیاں ہیں. پہلے تو غلطیوں کے اعتراف کر لیں، ویژن تو بعد میں آئے گا. ویژن تو کوئی ہے ہی نہیں. صحیح. ویژن تو ایک ہے کہ IMF کے پاس بھاگیں گے اور یا قرضہ لیں گے. اور ویژن یہ ہے کہ مہنگے سے مہنگا، گندے سے گندا پروجیکٹ بنائیں گے جو پولیٹیکل ہمارے جو وہ حضرات ہیں وہ اپنی مرضی سے، اپنی کنسٹیٹیوشن سے بنوائیں گے. تو اس پالیسی میں، اس کے تحت آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. تو IMF کے پاس بار بار جائیں گے، بار بار جائیں گے، اور بار بار یہ مصیبت پڑے گی. صرف کھڈا بڑھتا جائے گا، بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا کھڈا بڑھتا جائے گا، فسکل کا کھڈا بڑھتا جائے گا، بالکل بڑھتا جائے گا. بیکاز کوئی سٹیئرنگ ویل پہ بندہ نہیں ہے، کوئی سٹیئرنگ ویل بندہ غور نہیں کر رہا. چھوٹی چھوٹی آپ کرتے ہیں، جہاں اندر سے ہیمریج ہے باڈی میں، اس کو آپ صرف چیپیاں لگا کے فکس کرتے ہیں، بینڈ ایڈ لگا دیتے ہیں، چیپی لگاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہاں کام ہو گیا. یہ کام ایسے نہیں ہوتا. ابھی جو اسٹیٹ بینک نے بھی کیا ہے، 1% انٹرسٹ بڑھایا، کم ہے، اور بڑھانا پڑے گا. اور بڑھائیں گے، وہ جائے گا 12-13 پہ دوبارہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے یہ دنیا میں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور کام بھی اگر ہوں تو بات بنتی ہے. انفلیشن ہے 11%، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انفلیشن، ٹھیک ہے. اس کو بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے گی. ہماری انفلیشن کبھی اتنی نیچے نہیں آئے گی کہ دنیا ہماری سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں جان کوئی نہیں ہے. ہماری اکانومی تھک چکی ہے، مر چکی ہے غلطیوں سے. اچھا سر، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ بات جیسے کہ اس کے اندر مجھے سمپل لگ رہا ہے کہ اکنامک ڈپریشن تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ہم نے آپ نے بھی اسی طریقے سے ڈپریسو بات کرنی ہے تو معیشت کے اندر جو ہے صرف ہمیں ڈپریشن نظر آئے گا. کوئی آپ کو پازیٹیو ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے اگر بات کرنی ہے تو ہمیں تھوڑی سی لائن پر بات کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ IMF تو آپ کے پاس 22 دفعہ آپ آ چکے ہیں، تو کوئی پالیسی آپ نے وضع کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ انفلیشن سے آپ نے جس طرح بتایا کہ 11% پہ ہے، آپ کی طرف سے کوئی اعلامیہ بنا؟ کیونکہ جو فائڈ ہے وہ مینلی یہ اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن وہی 40-50 پیپر جو ہیں وہ آپس میں شفل ان ہوتے ہیں. اس کے اندر ان کی غلطیاں نکال کر آپ دوبارہ سے ری رائٹ کر کے اس کو ریسرچ پیپر کی شیپ پہ لے آتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے کوئی اکانومسٹ اگر یہ کہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ انفلیشن بھی غلط ہے، کیا اس 3 سال کے عرصے کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ کانٹریکشن کی گئی اور کئی چیزوں کو بہتر کیا گیا؟ ڈپریشن تو ہے، سب کو پتہ ہے. کیا 72 سال پہ روئیں گے یا سر ہم آگے بڑھیں گے؟ اور انفلیشنری معاملات کے اندر ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ اور اسٹیٹ بینک کی جو نئی مانیٹری پالیسی ہے، جس کا میں سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں کہ ان کے جب خسارہ بڑھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، پہلے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم بھی تو کیا، وہ کیسے کیا؟ اور اب جب دوبارہ بڑھا ہے تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسے بڑھ گیا؟ اور اب دوبارہ سے جب یہ کم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سبسڈی ہمیں دینا بند ہوگی. آپ ریزلٹ اورینٹڈ بات فرمائیے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے جو میں نے کہا تھا، ڈپریشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن ہوتی ہے جب نیگیٹو گروتھ ہو فار مینی ایئرز. ٹھیک ہے، ویسے ادروائز ڈپریشن نہیں ہوتی. 2008 کی بات کی، اس کو ڈپریشن نہیں کہتے، اس کو ریسیشن کہتے ہیں. ریسیشن اور ڈپریشن بہت فرق ہوتا ہے. نمبر 2، میں نے سر 1937 کی امریکن ڈپریشن کی بات کی تھی، پاکستان کی نہیں. تھینک یو سو مچ سر، ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. ہم لوگ معیشت کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری معیشت کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی آنے والی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہونے جا رہے ہیں اور یہ ہماری معیشت کو کس طرح سے امپیکٹ کرے گی؟ اچھا دیکھیے، یہ مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے پہلے میں 2 چیز کا جو ہے وہ پریامبل بنانا چاہتا ہوں. پریامبل میں اس طریقے سے بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا تاریخ پہ جانا پڑے گا، اور تاریخ میں اگر آپ جائیں تو 1933 کے اندر گریٹ ڈپریشن آیا تھا. اس گریٹ ڈپریشن کے اندر جو ہے وہ 1.1 ٹریلین ڈالر کا بہت بڑا اکانومی جو تھی وہ شرنک ہو کر 8.3 بلین پر آ گئی تھی. اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس کے ساتھ انفلیشن آئی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ پروڈکٹس کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا تھا، اور بے شمار اور ہی سطح کے اوپر وہی معاملات ہوئے تھے جو پاکستان میں ابھی ریسنٹ ٹائم میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن وہ 10 سال پہ محیط رہا. اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹیکل نمبر کی طور پہ بتانا شروع کروں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ
1945 کے اندر -1.0 تک بھی پہنچا اور 1949 میں -6% تک پہنچ گیا. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ فیڈرل ریزرو اور ان ساری چیزوں کا مقصد اور مطمع نظر کیا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ ایگریویٹ کرتی ہے ڈپریشن کی طرف, اور جب یہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے تو انفلیشن آتا ہے, افراط زر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیٹڈ اکانومی کی طرف چلا گیا. اب ہیٹڈ اکانومی جس طریقے سے گئی ہے اس کا پرپس آپ سمجھ دیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ایم ایف 2 چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, یہ سب کو پتا ہے, لیکن ان کی مختلف معاملات کے اندر وہ طے کرنے کے لیے اتنا پاکستان کے بھی اتنے ہی حق میں ہیں جتنی ان کی پالیسیز ہمارے حق میں ہوتی ہیں. اگر آپ یہ اعلامیہ غور سے دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کی جانب سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا ہوں تاکہ عوامی طور پہ کلیئرٹی آ جائے لوگوں کو کہ یہ آ جاتا ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے ریسیشن بھی آ جاتا ہے, ڈپریشن بھی آ جاتا ہے, اور یہ فوری لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد بہتری بھی آ جائے گی. اچھا کہاں کہاں اضافے کیے گئے؟ کہیں چینی کے اندر اضافہ ہوا, شرح سود کے اندر اضافہ ہوا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کے اندر اضافہ ہوا, ایف بی آر کے اندر کئی امینڈمنٹ کی گئی ہیں, لیکن بیس لائن کے اندر سبسڈیز بھی دی گئی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کئی جگہ کے اوپر جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئیں, ہمارا احساس پروگرام شروع کیا گیا, ان سب کے علاوہ آپ کے پاس حل کیا ہے؟ کوئی بھی حکومت آپ لے کر آگے آ جائیں, اس کے علاوہ اگر کوئی سولوشن بنتا ہے تو آپ دے دیں. لیکن اگر ہم صرف اور صرف تنقید کے اوپر بات کریں گے اور تنقید اور تشہیر کرتے رہیں گے کہ یہ فلان کے علاوہ یہ نہیں ہوا, اس طرح نہیں کیا گیا, ہمیں بالکل اکانومی عام کر دیا جائے, ٹیکس کلیکشن نہ کی جائے, ٹیکس کلیکشن 0 پر تھی. آپ یہ مجھے بتائیے کہ 50,000 بزنسز تھے, آپ کے پاس سید تنصیر صاحب بھی ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجئے گا, ویریفائی کر لیجئے گا کہ 4.5 لاکھ بزنسز کے اندر 50,000 بھی آپ کا ٹیکس نہیں دیتا. ٹوٹل 1% آپ کا بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا. اور اس کو اگر میں بنانا چاہوں تو یہ امپورٹنٹ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. آپ کی امپورٹس بڑھ چکی ہیں, اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں, اس کا نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے. گاڑی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری امپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہمارے پاس قوت خرید ہے. یہ ایلیٹ کلاس کیا ہے ہماری بات کرنے لگا ہوں کہ گاڑیاں باہر سے, کھانا باہر سے, پانی باہر سے, کتے اور بلی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کا جو ہے وہ امریکہ کا ویزا نہیں لگتا, یہاں پر کتوں کے 5 ویزے لگے ہوئے. اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اپنا علاج کرانے کے لیے باہر سے جانا پڑتا ہے, ایکسیس آپ کی نہیں ہے, اشرافیہ آپ کا ٹیکس سے بھاگتا ہے. آپ کا ٹوٹل بزنس کمیونٹی مجھے آپ بتا دیں, میں ٹیکس کے اور آپ کے جو لا ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ کتنے % آپ جو ہے وہ ٹیکسز دیتے ہیں. جب آپ ٹیکسز نہیں دیتے, پاکستان کو آپ نے اس نہج کے اوپر لیا ہے, تو آپ کو کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی کی طرف جانا پڑے گا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی طرف آتا ہوں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ 100 بیس پوائنٹ اضافے کے بعد شرح سود کے اندر 8.57 پیسے سے بڑھ کر 9.57 پیسے ہو گئی, بڑھ گئی. اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ کے مطابق زرعی شعبے کی نمو مضبوط نظر آتی ہے. اچھا جہاں نمو نظر آتی ہے وہاں پہ انکریز لگا رہے ہیں, اس میں کنٹریکشن نہیں نظر آ رہی. معاشی نمو میں 4 سے 5% اندازے سے اوپری سطح کے قریب ہو گیا. معاشی نمو کے اندر شرح سود جو ہے وہ اس میں اضافہ آ گیا. اچھا اگر دیکھیں کہ مہنگائی سے نپٹنے کے لیے جو معاشی نمو ہے اس میں اگر دیکھیں تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ہے. نومبر میں عمومی مہنگائی بڑھ کر 11.5% بڑھ گئی. 11.5% جب بڑھ جائے گی تو آپ جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹس بند کر دیں. آپ کے گھر کے اندر اور کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر 100 آپ کو آج وہ نمبرز بتانے لگا ہوں, اور وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بڑھاؤں گا کہ انفلیشن, بجٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس, امپورٹس, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ریزروز. اب اگر یہ نہ آتا تو یہ کس طریقے سے چلے گا, میں آگے آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا چلوں تاکہ آگے ہم بات کر سکیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے سابقہ اندازوں سے بلند رہا, 4% رہا. حکومت نے کوشش کی تو جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی تو آپ کی گاڑیاں کتنی ہو گئی؟ آپ مجھے اگر ذرا بتائیں, اگر آپ کی پرائس اگر آپ کے سامنے ہو تو 5 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 62% بڑھ گئی. قوت خرید آپ کے پاس کوئی فروخت ہے نہیں. پرچیز پاور پیرٹی کے اندر پاکستان 4تھے نمبر پر آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر وہ پیسے نہیں ہیں تو یہ اتنی ساری گاڑیاں کتنی بکی؟ یہ میں صرف بتانے لگا ہوں کہ 5 ماہ کے اندر جولائی سے نومبر کے دوران آٹو موبائل کے شعبے میں مجموعی طور پر مثبت رجحان دیکھا گیا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی. اب معیشت کا ایک ٹول نہیں ہوا کرتا, اگر جب بڑھ گئی ہیں تو اب خالی جیپ سنیں کتنی ہوئی, 82.2% اضافہ ہوا, جبکہ جیپ جو ہے جس کو لینڈ کروزرز آپ کہہ لیں, آپ کی جو جیپس کہہ لیں, ان کے اندر تقریباً 82% جو ہے وہ جیپس خریدی گئیں. 82% جیپس خریدی گئیں, جس کو آپ ایس یو ویز کہتے ہیں یا بڑی گاڑیاں کہتے ہیں. ملک میں 78.2% جو ہے وہ ہلکی کمرشل گاڑیاں, 62% کاریں اور 19% ٹریکٹر, 3% موٹر سائیکل اور رکشے خریدے گئے. پاکستان میں ایکسپورٹ کتنی ہو رہی؟ آپ کا وہ سہراب سائیکل کدھر گیا؟
پاکستان میں پروڈکشن تو کدھر ہو اگر رہی ہے, ہم یہ پروڈکشن جو سائیکل کدھر ہے, امپورٹ کی جا رہی ہے اس کو اگر cycle بیلنس کر لیا جائے ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا؟ بہتر کرنا ہے, ایکسچینج ریٹ ہمارا تب بہتر ہوگا جب ہمارے ایف ڈی آئیز آئیں گے. اس ٹائم پر تو آپ کی ساری ڈیپینڈنسی اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے جو ہم قرضہ جات لیتے ہیں بہت ہی بھاری شرائط کے ساتھ, تقریباً $1 ارب کا قرضہ وہ ہمیں دیتے ہیں اور اتنی ساری شرائط لگا دی جاتی ہیں, گرے لسٹ میں ہمیں رکھا جاتا ہے, تو کیا یہ قرضہ جات لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیں عالمی مالیاتی فنڈز جو ہیں وہ آپ کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ مجھے بتائیں کہ جب آپ جو ملک نیچے جا رہا ہو, ملک میں لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہو, سینٹرل بینک کے اندر سب سے بڑا کوشچن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا کوشچن آپ نے سنا ہے, کوشچن انہوں نے یہ کیا کہ سینٹرل بینک سے پیسہ اٹھا کے مختلف مد میں استعمال کیوں کیا گیا, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینک سے پیسہ نکال کے مختلف مد میں استعمال کر کے ڈپازٹری رقوم میں کیوں شامل کیا گیا, اور پھر جب اربوں ڈالر جب آپ سے لیا گیا کہ 2021 سے لے کے سب سے زیادہ آپ کو قرضے لیے گئے اور سب سے زیادہ قرضے واپس کیے گئے, اور پھر ایف بی آر کی ٹیکس میکسیمم کلیکشن ہوئی. میں ہزاروں دفعہ آپ کو یہاں بتا چکا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کارٹلز ہیں, ہمارے پاس یہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم ڈبل ڈیجٹ کے اوپر ہم نے گندم کی پیداوار کی, 6 بمپر کراپس ہمارے پاس آئیں, لیکن 350 ارب روپے سالانہ ریونیو کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایف بی آر اور کسٹم سیلز ہماری محصولات میں اضافہ ہوا ہے 36%, اور قوانین کے علاوہ وفاقی دارالحکومت نے سروسز پہ ٹیکس قانون میں ترمیم کی کوشش کر رہا ہے. اچھا اب ان کے اوپر بھی ترمیم ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی جو پیش کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے کام کیا وہ $1 ارب کی مد کو محفوظ بنانا ہے. اچھا $1 ارب کی جو مد کو محفوظ نہ بنایا جائے, اگر یہ محفوظ نہیں بنایا جاتا تو بجٹ کی اسکیموں کے اندر کیا کیا اضافہ کیا یہ بھی سمجھ لیجئے. وزارت خزانہ کی رپورٹ جو آئی ہے, میں آپ کو نمبرز کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسی جگہیں ہیں جو مسلسل تنقید کے علاوہ کام ہی نہیں کرتے. پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ سرکاری یونیورسٹیز کے ہوتے ہوئے سولوشن دینے کے بجائے تنقید کرتے ہیں. حالانکہ وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں وہ کہ آپ کو میجرز لے رہی ہے جو کہ much needed کانٹریکشن جب measures ہیں. کرتی ہے تو حکومت کرتی ہے, کھولتی ہے تو حکومت کرتی ہے. اگر آپ کا ساری بزنس کمیونٹی, ابھی اب تنصیر بخاری صاحب سے میرا اگلا سوال بھی یہی ہوگا, بلکہ آپ یہ نوٹ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کتنے % لوگ آپ ٹیکس دیتے ہیں, ایف بی آر میں کتنے لوگ کوالیفائڈ کرتے ہیں. بزنس کے اوپر جب ان کے اوپر کانٹریکشن دی گئی تھی تو یہ سب کے سب بزنس مین لوگوں نے پیسہ کہاں سے لے لیا تھا. ایک بلی اگر آپ پالیں تو اس کا 7,000 روپے تو اس کا صرف امپورٹڈ فوڈ آ گیا, اس کے اوپر کیریئرز جو ہوتے ہیں اس کے کل ملا کے 15,000 کا خرچہ ہے. تو پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, لیکن کانٹریکشن آپ نے ایک بلی کا بچہ ضرور پالا ہوا ہے. کتوں کے بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ میکسیمم جو ہے وہ ورساچی کی سویٹرز آ رہی ہیں. تو جب امپورٹڈ مال اتنا زیادہ آئے گا تو وہاں سے کیا آئے گا, تو کانٹریکشن کس نے کر کے دینی ہے؟ سادگی کا اگر آپ کو 10 دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کانٹریکشن آ گیا. ہم نے تقریباً $3 بلین کا جو قرض ہے وہ لے لیا ہے, تو ہمارا روپیہ پھر بھی گرتا چلا جا رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. تو لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ڈالر ملک میں آئیں گے تو کچھ اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن مہنگائی میں پھر بھی روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اور ہم نے یہ جس طرح کے ڈسکس کیا کہ حکومت جو بھی میجرز لے رہی ہے وہ اسی لیے لیے جا رہے ہیں کہ اکانومی کو گروتھ کی طرف کنٹینیو کر کے لے جایا جائے. اچھا اب اس میں ذرا غور سے سمجھیں کہ 16 دسمبر سے ڈاکٹر حسین یہاں پر ہم اپنے گیسٹ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں پروگرام میں. صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں صرف 1-2 عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پیٹرول پرائس کے اندر 16 دسمبر سے قیمتوں میں اضافہ کمی کا امکان ہے. اگلے 15 دن جو اس کے جو پیٹرول کا شیڈول ہے اس کے اندر 11 روپے کی کمی ہونے کا امکان ہے. ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 9 روپے کا کم ہو جائے گا. اچھا جس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے سبسڈیز دی گئی, اس کا مطلب ہے یہ لانگر ٹرم کے لیے تو نہیں دی گئی, اور پھر اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی ہیں کہ جہاں تک, اور وہ بھی کموڈیٹیز کے اوپر دی گئی ہیں, اور جو ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں, جو ضروری معاملات ہیں ان کے اندر دی گئی ہیں. آپ اس فیکٹر کو مائنس نہیں کرتے. یہ بات درست ہے کہ انٹرنیشنل پرائس ہائک کی وجہ سے آپ کا ڈالر بلند ترین سطح پر پاکستان کے اگینسٹ 177 پوائنٹ سم تھنگ کے اوپر چلا گیا, ہماری ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. اس کا طریقہ صرف یہ ہے, اور جو ابھی آپ کے سامنے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسی بھی لائی گئی ہے اس کے اندر چند چیزوں کے اندر اضافہ کیا بھی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے. اس بیلنس آؤٹ کے اوپر میں نے جب آپ کو کانٹیکشنری مانیٹری پالیسی کا لفظ دیا, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم انفلیشن کے اندر, انفلیشن بڑھ گئی ہے, انفلیشن تھوڑے عرصے کے لیے اور بھی جائے گی,
महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर फिर जब ये वाले आप फैक्टर्स लेकर आएंगे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर डाउन किया जाएगा। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद तनसीर बुखारी साहब, जो कि माशी तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद तनसीर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी तनसीर साहब, आप ये बताइएगा कि मईशत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और हम स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में भी हमने बात की कि ये डेफिनेटली नीड ऑफ द टाइम है, इस वजह से ये आ रही है। और फोर्थ टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत बहुत सारी जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो वापस ली जा रही हैं। तो आप इस एक्ट को किस तरह से देखते हैं और क्या इससे महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा? ये अवाम को और मईशत को किस तरह से इम्पैक्ट करने जा रहा है? और डॉक्टर हसनैन ने कहा था कि आपसे मैं ये भी पूछूं कि टैक्स नेट में कितने लोग हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपके 2 से 3 सवाल हैं, वन बाय वन उनको आंसर करता हूं एंड विद पॉजिटिविटी। एक चीज़ मैं अपने स्टार्ट में बता दूं, डिसअपॉइंटमेंट्स कौमों को तबाह कर देती हैं। कौमें उस खड्डे में चली जाती हैं जहां से निकल नहीं पाती। हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन को लेके अगर मैं ये बात करूं कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, एक ले मैन को समझाने के लिए आसान लफ्ज़ों में ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, असल चीज़ बताना ये है। बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये तमाम बैंक, इनके 2 मेजर काम हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते भी हैं, पब्लिक को अपने उन डिपॉजिट्स को लोन की शक्ल में रिटर्न भी करते हैं। मेजर ऑपरेशन बैंक का यही है, स्टेट बैंक का हो या शेड्यूल्ड बैंक हो। गवर्नमेंट भी लोन लेती है स्टेट बैंक से और स्टेट बैंक इन्वेस्टमेंट भी लेता है पब्लिक सेक्टर से, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज से भी इंटरलिंक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में एक वक्त में ये 5% पर आपका चला गया था, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी माजी में। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि जब प्रॉफिटेबिलिटी बैंक डिपॉजिट्स पे इतनी मिनिमम हो गई तो लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया और वो इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया। दैट इज पॉजिटिव फॉर द टाइम बीइंग। इस वक्त हमारे ऊपर क्या क्या मुश्किलात हैं? IMF हमारे सर के ऊपर खड़ा है, FATF हमारे सर के ऊपर खड़ा है, बाअमले मजबूरी है, जैसी भी सूरत हाल है उसके तहत हम इनके ताबे हैं। अब हमने IMF की भी बात माननी है। आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें, अगर उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स पढ़ें, फाइंडिंग्स पढ़ें, तो बड़ी मुस्बत और बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, बड़ा वो हरा हरा दिखाते हैं। लेकिन बात यह है कि कौम ने अपने पैरों पे खड़े होना है, डिसअपॉइंटमेंट से नहीं खड़ा होना। उम्मीद की ऐसी किरण के साथ फॉलो करना है जहां से आपको पूरा सूरज नजर आ जाए। अब सूरत हाल ये है कि अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का 1 इंडेक्स ऊपर आया है, 8.9 हुआ है। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? थोड़ा सा आपका वो सेक्टर भी देखें कि जिसके पास एक थोड़ा सा सरमाया वो बैंक में डिपॉजिट करा देगा। बैंक क्या करता है? बैंक इसी पैसे से बिजनेस करता है। अल्टीमेटली वाइस वर्सा दोनों का इम्पैक्ट यही है, वेदर यू आर गोइंग टू द रिड्यूस रेट और यू आर गोइंग टू एनहांसिंग द रेट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, सो डोंट बी बिकम डिसअपॉइंटेड। यानी अभी भी उम्मीद की किरण है और ये तल्ख फैसले, ये कड़वी गोलियां लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अब ये किस तरीके से है? कोई किसी भी मैं हुक्मरानों विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, यानी कोई भी गवर्नमेंट दानिस्ता तौर पर कोई अहमकाना फैसले नहीं करती, ख्वाह वो आपके ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो स्टेट बैंक है या जो भी है। आपका सबसे बड़ा ताकतवर आपकी आवाम के जरिए पार्लिमान, हमने इलेक्ट करके लोगों को भेजा, वो जो फैसले करें वो हमारे हक में बेहतर हों। अब इसके ऊपर आप आ जाएं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये है कि आपका एक इदारा है FBR, पाकिस्तान में, जो टैक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, टैक्स को इम्पोज करता है, टैक्स को कलेक्ट करता है। अब सूरत हाल ये है कि अभी जो अगर मैं नेगेटिविटी की बातें करूं तो वो कहा जाएगा कि 1 साल में 4 ऑर्डिनेंस, 1 साल में 4 मरतबा जी टैक्स लगाया जा रहा है। नहीं, ये नेगेटिविटी है, ये पोर्ट्रेट गलत किया जा रहा है। बुखारी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 चीजें ऐड कर लूं इसके साथ। अच्छा, इसमें ये सर FBR की क्योंकि आप बात करने लगे हैं, तो ये जो बात की गई है ऑर्डिनेंस के अंदर भी, फाइनेंस बिल के अंदर की में भी, और मैं इसको प्रिसाइसली ड्राफ्ट का आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों के अंदर 50 अरब रुपए का टेस्ट जो है इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया। ये फाइनेंशियल बिल में कहा गया। वसूलियों के अहदाफ के अंदर 271 अरब रुपए जो है वो इजाफे से तकरीबन 6,100 अरब रुपए तक ले जाएंगे।
پیٹرولیم کے ڈیولپمنٹ لیوی میں ہر ماہ جو ہے وہ 4 روپے کا اضافہ کر کے اسے 30 روپے تک لے کے جایا جائے گا. اچھا یہ تمام تر جو تجاویز ہیں ان کو کس مد میں لیا گیا اور کیسے لیا گیا؟ اوبیسلی پازیٹیوٹی کی بات مجھے تو نظر آتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب ہم نے اس کو اوپن اکانومی کیا لاسٹ ٹائم میں شوکت ترین صاحب کی عہد میں، تو 62% سے زیادہ اضافہ جو آپ کو خالی 5 ماہ کے اندر جو گاڑیوں کی فروخت میں ملتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا اپ سیٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو ترمیمی بل تھا اس کی ضرورت تھی؟ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ترمیمی بل کیا ہے. آرڈیننس کے ذریعے تبھی قانون لایا جاتا ہے جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو. اب پہلا آرڈیننس 13 فیبروری 2021 کو آیا، دوسرا 24 مارچ 2021 کو آیا، تیسرا 15 سپٹمبر 2021 کو آیا. پریما فشائے اگر تنقید کرنی چاہے تو میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ یہ آرڈیننسز آ رہے ہیں، اب ذرا پڑھنا بھی پڑتا ہے کہ آرڈیننسز کیوں آتے ہیں. کوئی بھی قوم ارتقائی حالات سے گزر رہی ہے، ہم بد نصیبی ہے کہ ابھی بھی ہم ارتقا میں ہیں، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس کی 1000 وجوہات ہوں گی، میں ان پہ نہیں جاتا. اب ہوا کیا کہ پہلا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر آپ کی الیکٹرک وہیکل کو ریلیف دیا گیا میجر، یعنی چارج آف ٹیکس بہت کم تھا، ان ایریاز پہ تھا جو ضروری تھا. دوسرا آرڈیننس آیا، اس کے اندر ریلیف دیا گیا، سیکشن 65G ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اور F ہے، اس کو انسرٹ کر کے آپ کی کول انڈسٹری کو ایگزمپشن دی گئی، 100% کریڈٹ دیا. یہ ہو گیا دوسرا آپ کا آرڈیننس. اسی دوسرے آرڈیننس کے اندر آپ کی جو پلانٹ اینڈ مشینری کی انسٹالیشن ہے ایک اسپیسیفک بزنس گرین فیلڈ میں، اس میں بھی ٹیکس کریڈٹ 25% دیا گیا. اب آ جائیں آپ تیسرے امینڈمنٹ آرڈیننس کی طرف. میں یہ آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں نا امیدی ہے، جیسے کسی گھر میں بے اتفاقی ہو جائے تو افراد، بلکہ ایک سادہ سی مثال لیتا ہوں کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں انہیں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بیٹا میں جب گھر میں آیا کروں تو مجھے آتے بھاگتے نہ کہیں کہ علی عباس نے جگ توڑ دیا ہے. آپ دیتے مجھے اطلاع ہیں لیکن مجھے آپ ڈپریس کرتے ہیں. ہمارا یہ نیشنل ٹی وی، ہمارا باقی میڈیا، اس کو چاہیے کہ اس طریقے سے لے کے ملک کو چلیں کہ نقصان تو اپنے گھر کا ہوا ہے، جگ میرے گھر کا ٹوٹ گیا، اس کو میرا بیٹا مسکراتے ہوئے بتا رہا ہے. میں یہ ایڈریس قطعاً نہیں کر رہا اپوزیشن، کیونکہ میرا ایک نیوٹرل رول ہے اور میرا کام ہے، لیکن میں نے یہ فیل کیا ہے ہمارے ملک کی بدقسمتیوں میں یہ بھی شامل ہے. آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے، کل کی اپوزیشن آج کی حکومت ہوتی ہے، اور دونوں برابر کا رول ادا کرتے ہیں. تو اسی 3rd امینڈمنٹ ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس کے اندر یہ ریلیف دیا گیا آن لائن مارکیٹ پلیس. آپ مجھے بتائیں پوری دنیا آن لائن پہ جا رہی، موبائل ڈیوائس کے اندر پوری دنیا آگے، اس پہ ٹیکس لگایا گیا. بھئی نہیں لگانا چاہیے تھا، لگانا چاہیے تھا، یہ تو بہت پہلے لگانا چاہیے تھا. چلیں دیر آئے درست آئے، لگا تو دیا نا، ایک اچھا کام ہے، اس کو آپ سراہیں. اور وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں یہ روزمرہ استعمال کی اشیاء پر سے نہیں لی جا رہی، اس وجہ سے عوام کی زندگیاں اس سے اتنی امپیکٹ نہیں ہونے جا رہی. اس میں میں تھوڑا سا ڈیفر یہ کروں گا. اچھا اسی 3rd ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس کے تھرو انہوں نے ایک نیا سیکشن انٹروڈیوس کرایا جس کو 14A کہتے ہیں. ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کیسے ہوگا. بات یہ ہے مسکرا کے ہنس کے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. یہ یورپ نہیں ہے، یہ لنڈن نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے جہاں 42% لوگ ٹیکس دیتے ہیں انکلوڈنگ سوشل سیکیورٹی. تو وہ اگر ان کو ہارٹ پین ہو جائے تو انہیں ہیلی کاپٹر پک کرنے آتا ہے. یہ پاکستان ہے، تو پاکستان میں ٹیکس کلچر کو پریویل کرنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے میں جسٹ کمپلیٹ میں اس کے لیے انہوں نے POS پوائنٹ آف سیل ایک انٹروڈیوس کرایا. اس 3rd کیا یہ ضرورت نہیں تھی؟ ریٹیلر سے ٹیکس لینا نہیں ضروری. آپ کی ٹیکس لیکیجز کہاں سے ہیں؟ آپ کے مینوفیکچرر سے چل کے ریٹیلر سے سارا ٹیکس ڈرین ہو جاتا ہے. یہ کڑوی گولی اس حکومت نے لی، بدنامی بھی لی، تاجر برادری بھی مخالف ہوئی، سب لوگ مخالف ہوئے، لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے اور یہ رجسٹریشنز ہو رہی ہیں. یہ شاید 1 سال، 5 سال، 10 سال اگر سسٹینیبلٹی رہتی ہے ہماری پالیسیز میں، خواہ وہ اسٹیٹ بینک ہے، خواہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، یا حکومت کے اپنے میجر ڈیسیجنز ہیں، تو ملک ایک اچھی ڈگر پہ چڑھ جاتا ہے. اچھا سر، FBR کے ذریعے جو میں نے کچھ باتیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ 264 بلین کا سر نیو ٹیکس کا جو فسکل ایئر کے اندر طے ہوا تھا، اگر میں اس کا پرپوز باڈی کے اندر دیکھوں کہ اس کا بریک اپ اگر ہم ڈسکس کریں تو بتائیے گا کہ 52 بلین جو ہے وہ نیو ٹیکس ان کسٹمز، 215 سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، 116 بلین کی انکم ٹیکس. پھر FBR پرپوز جو اس میں ریلیف دیا گیا اس کے اندر 42 بلین ریلیف ان کسٹمز،
19 بلین جو ہے وہ سیلز اینڈ ایف ای ڈی اور 58 بلین انکم ٹیکس. اس کے اوپر جو دیا گیا سر ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ سپلائی سائڈ اس کی کاؤنٹرنگ جو اسمگل گڈز ہو رہی تھیں وہ اور سٹرن امپلیمنٹیشن یہ ساری کل ملا کے جو انسٹال 5 ملین کا میکنزم جو تھا, اور آپ نے ابھی ذکر کیا پوائنٹ آف سیل کے اوپر, یہ ریٹیلز کے اوپر, یہ آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. اگر آپ یہ کہتے ہیں, اور بہت سارے میں نے بہت سارے تنقید سن رہا ہوں اور ایسے مستند اداروں اور اس طرح مستند لوگوں کو جن کو ہم نے پاکستان میں خاص جگہوں پہ بٹھا رکھا ہے, ان کی طرف سے اگر یہ باتیں آئیں گی کہ ٹیکس کلیکشن اور نہیں ہونی چاہیے, مہنگی گاڑیوں کو کیا ہم آنے دیں, پوائنٹ آف سیلز کے اوپر بات نہ کریں, جو چوری کا پیسہ ہے وہ ادھر ادھر ہونے دیں, پیسہ جو باہر جا رہا ہے اس کے اوپر نظر نہ رکھیں, ترسیلات زر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے مزید اضافہ ہوگا, کیا یہ غلط بات ہے؟ فرمائیے گا. جی اچھا, اب آ جائیں آپ کا 4th ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس 2021. ابھی جیسے او آئی سی وغیرہ کا سارا وہ پلان آ چکا ہوا ہے, مے بی یہ 2 سے 4 دن لیٹ ہو جائے, مائٹ بھی یہ 21 کی بجائے 22 کہلائے آرڈیننس. اب یہ جو لایا گیا ہے یہ بیسیکلی وی آر ود این ایگریمنٹ ود IMF, ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, وی جوائن دا پروگرام. انہوں نے ہمیں کہا کہ 350 بلین کی ٹیکس کلیکشن ریکوائرڈ ہے. اب اس کے 2 طریقے تھے, پکڑ دھکڑ, FIR, جیل میں ڈالو, سب کچھ کرو, اس سے بھی اکانومی سکویزڈ ہوتی ہے, اس سے بھی افراتفری کا عالم کریٹ ہوتا ہے. تو حکومت کے پاس ایک رستہ یہ رہ گیا تھا کہ جو ان نیسیسری ایگزیمپشنز ہیں, جو ریلیف دیے ہوئے ہیں لوگوں کو, جو ٹیکس فری انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, خواہ وہ سیلز ٹیکس ہے خواہ وہ انکم ٹیکس ہے, ان کے اوپر ٹیکس لیوی. اچھا, ایک کڑوی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ آنا ہے, اس کا امپیکٹ مہنگائی کی شکل میں آنا ہے. اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں, جیسے ری میلٹیبل سٹیل ہے, فیوچر میں آپ کا سٹیل مہنگا ہو جائے گا, اس کے اوپر ریڈیوس ریٹ تھا سیلز ٹیکس کا 8 شیڈیول میں, اس پہ کم ٹیکس تھا 5% تھا, وہ جب 17% پہ جائے گا تو 12% کا امپیکٹ تو گراس آپ کی بیس پہ آ گیا. تو جب پروڈیوس ہوگی کوئی چیز تو وہ 20%. اچھا, اب یہ تمام چیزیں اس لیے کی گئیں کہ آپ کو یہ ریونیو تو درکار ہے. اب صرف ایک چیز ہے, آپ کی ریگولیشن, آپ کی پالیسی, آپ کی سسٹینیبلٹی, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ 350 بلین ہم نے کیلکولیٹ تو کر لیا. اب اگر یہ کرپشن کی نظر یا لیکیجز کی نظر ہو گیا اور یہ بھی 350 کا 150 آیا, ایک چیز طے شدہ ہے, سرمایہ دار کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. آپ ٹیکس لگاتے جائیں, آپ 17 نہیں 117% ٹیکس لگا دیں, سرمایہ دار کو فرق نہیں پڑے گا, پڑے گا اینڈ یوزر کو. سر یہاں پہ ایک بات میں امپورٹنٹ کرنے لگا ہوں, میں نے معاشی نمو بھی بتا دیا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بتا دیا, 4% بلند سطح کے اوپر جائے گا, سارے الزامات تو ادھر لگیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے جو اشرافیہ ہے, ان سارے حالات کے باوجود میں نے سنا ہے کہ ٹرکی کے اندر, بلکہ یہ کنفرم رپورٹ ہے, انہوں نے بیسک سیلریز جو مزدوروں کی, ان کی باقی لوگوں کی, انہوں نے تنخواہوں کو بڑھایا ہے اور اس کو امپوز بھی کیا کہ وہ تنخواہیں کمی نہ آئے, باوجود اس کے کہ ان کے اوپر ٹیکس بھی لگ رہے ہیں, چیزیں بھی لگ رہی ہیں, بالکل پاکستان جیسے حالات ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے مزدور طبقے کی جو ہے وہ نچلے اور پسماندہ طبقے کو جو ہے وہ اور نچوڑا نہیں ہے. آپ کا جو مالکان ہیں, آپ کے سرمایہ دار جو ہیں, وہ ان اینی کیس ان کی جو ہے وہ تجارت مزید بڑھ جائے گی, اور جو نچلا طبقہ ہے وہ پھر پستا چلا جائے گا. ان کا تو سلیب بڑا نہیں, ان کے سلیب کو کوئی اضافہ نہیں کرتا. تو جب ہم باٹم اپ کی اپروچ کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, اس کے بعد میں دوبارہ اسی کے اوپر آنے لگا ہوں, کنڈیشنز کے اوپر, IMF کی کنڈیشنز کے اوپر. اس سے پہلے یہ آپ بتائیے کہ سر یہ جو یہ رویہ ہے یہ کہاں تک اور کس طریقے سے چل سکتا ہے؟ بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. المیہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں آپ کا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. گو کہ گورنمنٹ نے احساس پروگرام لانچ کیا, آپ کے لوگوں تک اس غربت کی سطح تک اپروچ کی کہ جہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی میسر نہیں ہے, لیکن یہ بھی حل نہیں ہے. اکانومی کو ایڈریس کرنے کا یہ بھی حل نہیں ہے. یہ ٹمپریری انجنکشن ضرور ہے, ایک وقتی آپ مرہم رکھ سکتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی مجھے کھانا کھلا دیا. آپ 365 دن مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے, آپ 2 دن 10 دن کھلائیں گے. اب اس کو صرف اور صرف آپ کا پاکستان کے 2 راستے ہوتے ہیں کمانے کے کسی بھی ملک کے, ایک اسی ملک کے باشندوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے, اور ایک سٹیٹ اونڈ آپ کے آرگنائزیشنز کو سٹرونگ ہیلدی انوائرمنٹ میں رن کر کے. ایک اور المیہ یہ بھی رہا کہ ماضی میں ہمارے سٹیٹ اونڈ جتنے ادارے تھے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے. لیکن سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پہ سر آپ نے بات کی, اس کے اوپر تو میرا بہت بڑا کنسرن ہے. اربوں روپے کی مالیت کے یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں,
اس کے اوپر تو پانی بھی نہیں پڑنے دیا جا رہا. یہ تو آپ کو مسلسل ایک بہت بڑا ہاتھی بنا ہوا ہے, اور سارے چاہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت ہوں, اتنے سارے ادارے ہیں, یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ اینول انکم بھی لے رہے ہیں, جو یعنی 40 کروڑ 50 کروڑ 60 کروڑ, اور ایک بھی پیسہ جنریٹ کر کے نہیں دے رہے. اور اس طریقے سے جو پرائیویٹ بزنسز ہیں انہی کو بزنس جا رہا ہے, انہی سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ہم جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی مضبوط نہیں ہو رہے ادھر, اور باقی جو ہے وہ ان کا اضافہ ہوتا چلا, اسٹیٹ اون کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی سید تنصیر صاحب کہ ہمارے وزیر اعظم کا ویژن بھی یہ ہے کہ غریب عوام کی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دی جائے, اور اسی وجہ سے باٹم اپ اپروچ جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے, احساس پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے تاکہ غریب طبقہ جو ہے وہ کم سے کم سفر کرے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جائے. جی, اب یہ جو آپ کا 4th ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس بھی آیا یا اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے, اس سے غریب کو مجھے بتائیں کیا امپیکٹ آئے گا اسٹیٹ بینک کی اس کی پالیسی سے؟ میرے قریب قطن نہیں ہے, یہ صرف شور شرابہ ہے اور کچھ نہیں ہے, پوائنٹ سکورنگ ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں اس ملک کو جس دن ہم لوگوں نے اپنا گھر سمجھ لیا نا تو اس دن یہ ملک بن جائے گا. اس ملک میں صرف پوائنٹ سکورنگ ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ. اب ایک ذہن میں رکھیں, ڈس اپوائنٹمنٹ ٹریول کرتی ہے, آپ کے باٹم تک وہ ٹریول کرتی ہے اور اس کا امپیکٹ آتا ہے نیگیٹو. میں نے اگر 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے, میں رک جاؤں گا, میں نہیں کام کروں گا. اس ملک کی اس انوائرمنٹ کو پازیٹیو کیا جائے. ایک اور بات بھی پریشان کیا جا رہا ہے, میں آپ کے سامنے بار بار اعلامیہ کی طرف آ جاتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سابقہ اندازوں میں obviously 4% بڑھا. اچھا, قلیل مدت میں کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارہ بلند رہیں گے, جبکہ مالی سال کی دوسری ششماہی میں عالمی قیمتوں میں معمول پر آنے سے پر یہ مرحلہ وار کم ہوگا. اچھا, یہ جب کم ہوگا اس کا تو ذکر کہیں نہیں آیا, اس کو اوپن نہیں کیا گیا. اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, اور یہ کیا صحیح ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ترسیلات زر جو آ رہی ہیں اس سے پورا کیا جا رہا ہے, یہ بات درست ہے کیا؟ اب میں ایک اور چیز, ترسیلات زر تو ہمارے بیرون پاکستان جو ہیں وہ ایک اچھا گورنمنٹ نے سسٹم ڈیزائن کیا جس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنسز اب آلموسٹ, میں 100% تو کبھی نہیں کہوں گا لیکن بہت بڑا اس کا ایک چنک ہے تھرو پراپر بینکنگ چینل انجیکٹ ہو رہا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ کا یہ جو خسارہ ہے, یہ خسارہ کیا ہے؟ پہلے یہ خسارہ ہم نے زیرو کر لیا تھا, ایٹ پار لے آئے تھے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو. پازیٹیو میں گئے تھے. اچھا, اب آپ اس کو سوچیں کہ ہم نے پہلے کیا کیا, امپورٹس کو سکویز کر دیا. اچھا, اس کا امیجیٹ امپیکٹ یہ آیا کہ آپ کی پروڈکشن اور انڈسٹری ڈسٹرب ہونے لگی. اچھا, اب اس کو پازیٹیولی لیں کہ اگر یہ خسارہ بڑھا ہے تو امپورٹس, ہاں ایک چیز سے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا, بڑی جیپس, بڑی گاڑیاں اور لگژری آئٹمز کے امپورٹ ہونے سے یہ خسارہ اگر بڑھ رہا ہے تو وہ خطرناک ہے. اگر آپ کے پلانٹ اینڈ مشینری, آپ کی پروڈکشن, آپ کی انڈسٹری اور آپ کے را میٹیریلز جو ہم نہیں بنا سکتے, ایک جینون چیز ہے, میں ایک چیز بنا ہی نہیں سکتا یا میرے ملک میں وہ پیدا ہی نہیں ہوتی تو میں نے باہر سے منگانی ہے. سر, آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ابھی فوری طور پر جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹس کو جو ہے, جو لگژری امپورٹڈ پروڈکٹس کے اوپر مکمل بین لگانا چاہیے, ڈسکریج ہونا چاہیے سر, اتنا ڈسکریج ہونا چاہیے کہ 6 کروڑ کی جو جیپ ہے وہ اس ملک کے غریب, کیا میں کہتا ہوں کہ شاید 99.999% افراد نہیں لے سکتے. وہ اگر 5000 گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں تو گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ چیک کیا جائے کہ یہ 6 کروڑ کی جیپس کنہوں نے لے لی ہیں, آیا وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں. یعنی یہ تو ایک اور اس کا پہلو نکل آئے گا. اصل چیز ہے جو آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں, اگر وہ را مٹیریلز, پلانٹ اینڈ مشینری سے بڑھ رہی ہیں تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے ملک میں گروتھ آنے کی امید پیدا ہو رہی ہے. اور یہ مینشن کیا ہے کہ ہماری مشینری کی جو امپورٹ ہے وہ بڑی ہے, را مٹیریل ہم زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں, which is a good thing. اچھا سر, ایگریکلچر میں آنے سے پہلے غیر ملکی قرضوں پر آ جاتا ہوں, اور اس کے اوپر بھی ایک کوہرام بپا ہے کہ حکومت نے مالی سال میں تقریباً 15.32 ارب ڈالر غیر ملکی قرضوں کی معاہدے کیے. حکومت نے گزشتہ سال جو ہے وہ تقریباً کثیر الجہتی اداروں میں, کمرشل بینکوں میں تقریباً 15.32 ہو گئے, اور جو پچھلے سال کے مقابلے میں 10.45 ارب ڈالر یعنی 47% زیادہ رہے. یہاں پر فرمائیے گا کہ یہ جو قرضہ جات ہم لے رہے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے کہ اس قرضے کو لیا گیا اور ساتھ میں ان قرضوں کو واپس بھی کیا گیا, اور یہ ایک بیسیکلی ایک بیلنس مینجمنٹ کا سلسلہ تھا. بالکل جی. اب آئی ایم ایف میں کیوں ہیں ہم؟ اسی وجہ سے ہیں نا, وہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ سارے ڈیزائن کر رہے ہیں, ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں, آپ کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ یہ چیزیں کریں.
اب ایک چیز سب سے بڑا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ڈالر کو ایکچولائز کیا. آج ڈالر 177 سم تھنگ پوائنٹ اوپر آیا ہوا ہے. یہ کہاں سے بڑھا کہاں تک آیا یہ بحث ایک علیحدہ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ $1 بڑھنے سے لون بڑھتا ہے. اگر یہ لون بڑھا ہے تو اب لون پے بیک بھی ہونا ہے, اور الٹیمیٹلی جو لون کے بڑھنے کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا ایڈریس ہو رہا ہے آپ کے ڈالر کی اس ویلیویشن, پاک روپی کی ڈی ویلیویشن سے, اور وہ ہمیں کرنا تھی, وہ ہماری مجبوری تھی. وی ہیو جوائن دا IMF, اور ہم نے, اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی فیٹف کے تحت ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں. ہم ان کی تمام چیزوں کو اوبے بھی کر رہے ہیں. ہم نے DNFBP لگا دیا, ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ اچھا آپ کو کرنا ایک مزاحیہ بات بتاؤں سر, ابھی میں نے ایک بہت ہی قابل قسم کے آدمی ہیں, بلکہ میرا خیال تھا کہ وہ قابل ہیں, وہ VC پائڈ بھی رہے ہیں یا ہیں شاید, انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں اوپن کر دینی چاہیے, اس کا یعنی کانٹریکشن, کوئی پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی, بلا وجہ میں آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں, آپ کلیکشن کر رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن بڑھا رہے ہیں. کوئی ایک پازیٹیو بات بھی میں نے ان سے نہیں سنی, جبکہ وہ ایک حکومتی ادارہ ہے اور وہ معیشت کا پورا ریسرچ پیپر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسرچز جو ہیں وہ ساری کی ساری پلیجرائزڈ ہیں, کیونکہ ریسرچ کے اندر اگر وہ کر کے دیتے تو ہمیں ماڈل, اکنامک ماڈل بنا کر دے دیتے, جبکہ وہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو قومی بچت کی اسکیموں کے اندر جو اضافہ کیا گیا وہ عوام کو نہیں بتایا گیا. میں عوام کو بتانا بھی چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ اس کا جو اطلاق ہوا ہے کہ جو بجٹ اسکیموں کے شرح منافع میں اضافہ ہوا ہے تقریباً, جو جس کا اطلاق 10 دسمبر سے ہوگا, یہ عوام کے لیے خبر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پینشنرز اکاؤنٹ میں شرح منافع تقریباً 11.04 سے بڑھ کر 12 تقریباً 13% کر دیجیے. بہبود سیونگ اکاؤنٹ کے اندر 11.04 سے بڑھا کر اسے 12 تقریباً 13 دوبارہ کر دیجیے. ریگولر انکم اکاؤنٹ کے اوپر 8.76 سے بڑھا کر 10.80% کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ کی شرح کو 5 سے بڑھا کر 7.25% کر دیا گیا. اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ کو 8.20 سے بڑھا کر 10.60 پر کر دیا گیا. ڈیفنس سیونگ اور سرٹیفکیٹ پر منافع 9.37 کے قریب سے بڑھا کر 10 تقریباً 11% کرتے ہیں. تو سر یہ سٹیٹ میں درست بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہاں پر اپنے فائنل ریمارکس دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. میں نے آپ کو اپنے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ ہم نے کسی چیز کو منفی لینا ہے یا مثبت لینا ہے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مانیٹری پالیسی آئی, انڈیکس اس کا بڑھایا گیا پوائنٹس, اس کا امپیکٹ ابھی آپ نے 1 by 1 ساروں کو پڑھ کے بتا دیا. یہ وہ غریب آدمی جس کی سیونگ 5 لاکھ تھی وہ بینک سے نکال چکا تھا, اب وہ بینک میں جمع کرائے گا. بینک نے کیا کرنا ہے, بینک بھی کاروبار کر رہے ہیں. اچھا لاسٹ کمنٹ سر آپ میری طرف سے دے دیں, شور کس چیز کا ہے؟ سنیں نا سر, میں بتاؤں. ابھی جو پہلے آپ نے بات کی کہ بات یہ ہے کہ ٹیکس چھوڑ دو, ہر چیز چھوڑ دو, تمام چیزیں چھوڑ دو, آزاد چھوڑ دو, وہ آزاد چھوڑ کے بھی ہم نے دیکھ لیا. آپ کے 1394 ادارے ہیں جو 95% صرف ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ملک کو. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہیں چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر حسنین فار بینگ ود اس. کہ ناظرین پر ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال, مہنگائی اور IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان پر ڈسکشن کی, اور جس طرح کہ تنصیر صاحب نے کہا کہ یہ وہ کڑوی گولی ہے جو وقتی طور پر ہمیں لینی پڑے گی, اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے وہ بین الاقوامی حالات سے بھی امپیکٹ ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.